अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, उनके साथ मुनीज़ जहांगीर सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है। और हमें ज्वाइन किया है लाहौर से साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर ने। इरफान कादर साहब, मैं पहले आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप भी फैज़ाबाद धरना केस के जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त आपने भी डाली थी MQM के वकील के तौर पे, तो आपकी पोजीशन क्या थी और आज MQM ने भी क्या दरख्वास्त वापस ले ली है? क्योंकि आज आप आए नहीं थे खुद कोर्ट में। हाँ, मैं इसीलिए नहीं आया था आज, और मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कन्वे कर दिया था। लगता है कि शायद हमारे दरमियान कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ होगा कि मैंने उनको ये कन्वे किया था कि मुझे चूँकि अपने साइल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मौसूल नहीं हुई, तो इन हालात में ऑब्वियसली मैं कैसे इस मामले को परसू कर सकता हूँ। तो ये मैंने उनको कन्वे किया था। गालिबन उस मिस कम्युनिकेशन की वजह से कोर्ट को शायद ये मेरा जो मौक़िफ़ है वो कन्वे नहीं हो सका, और उन्होंने मुझ पे मेहरबानी की और उन्होंने मुझे कहा कि अगली तारीख़ पे मैं आ जाऊँ, और उन्होंने मुझे उस पर नोटिस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे मैं जाके तो कोर्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो MQM का एतराज़ क्या था फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पे बुनियादी तौर पे? देखें, मैं अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे उस तरह से नहीं जाना चाहता, और फाइनली चूँकि वो परसू भी नहीं कर रहे, लेकिन बहरकैफ अगर आप एतराज़ पूछ रहे हैं तो एतराज़ ये था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वहाँ 12 मई के इंसिडेंट के बारे में, और वो MQM के ख़िलाफ़ गालिबन वो ऑब्जर्वेशंस हैं। तो वो चूँकि पार्टी नहीं थे उस केस में, तो उनको सुना भी नहीं गया था, उनका इस हद तक ही एतराज़ था। और वैसे भी वो जो 12 मई का वाक़या हुआ है वो एक किस्म का एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, जिसमें कि कुछ वो लोग थे जो लॉयर्स मूवमेंट के हामी थे, कुछ वो थे जो लॉयर्स मूवमेंट के हामी नहीं थे। तो ये वैसे भी एक कंट्रोवर्शियल इशू था। बहरकैफ अब अगर वो उसको परसू ही नहीं करना चाह रहे, तो ऑब्वियसली मैं फिर इसलिए उस पर क्या जाके कहता। तो मैंने यही पैगाम जो है अपने AOR को दिया था, ठीक, और उन्होंने गालिबन वो उस तरह से नहीं कन्वे किया जिस तरह से मैंने उनको कहा था। अच्छा इरफान कादर साहब, आप भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं और आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने जो दरख्वास्तें वापस ली हैं वज़ारत दिफा की तरफ से नज़रसानी की, तो आप इस अमल को कैसे देखते हैं? और 4 साल बाद ये नज़रसानी की दरख्वास्तें अगर वापस हो रही हैं तो फिर इसका क्या कानूनी और आइनी नताइज होंगे? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये तमाम मामलात जो हैं उन लोगों के बारे में थे, उनमें से कुछ तो दुनिया में नहीं है और कुछ अपने ओहदों पे नहीं है। तो ये एक पुरानी चीज़ हो चुकी है, तो उन्होंने ख्याल किया होगा कि हम इसको परसू ना करें। जिस तरह वो जो धरने वाले थे, उनके जो खादिम रिजवी साहब हैं, उनका भी इंतकाल हो गया, वो दुनिया में नहीं है। और बाकी जो करैक्टर्स थे सारे मामले में, वो शायद नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं अपने अपने ओहदों से। तो इसलिए वजारत दफा ने या हुकूमत पाकिस्तान ने समझा होगा कि अब हम इसको परसू करेंगे। लेकिन बहुत से किरदार तो अभी हयात हैं। जैसे एक पैरा 15 जो है, जो हदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत दिफा के ज़रिए मुतल्लिका जो 3 अफवाज के सरबराहान हैं उनको ये हदायत दी जाती है कि वो ऐसे अफसरान और एहलकारों के ख़िलाफ़ जो उनके मातहत हैं कार्रवाई करें कि जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, यानी कि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तो क्या जनरल बाजवा, जनरल फैज़ या इस वक्त दूसरे कुछ सर्विंग जनरल, वो तो अभी भी हयात हैं, और क्या उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि नज़रसानी भी वापस होगी? या ये नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर ही इसलिए की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमल दरामद करने की बजाय नज़रसानी में वक्त ले ले? आज देखें, चीफ जस्टिस साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो मैं टिकर चल रहे थे, जो मैंने गैदर किया वहाँ से, एक ये भी थी, उन्होंने कहा था कि हमें भी अपना एहतसाब करना होगा, और हमें एहतसाब जो है अपने इदारे से शुरू करना होगा। यानी उनका मतलब था कि जजेस से शुरू करना होगा। तो जजेस ने माजी में गलत फ़ैसले भी दिए हैं, और जजेस के ख़िलाफ़ मिसकॉन्डक्ट के मामलात भी आए हैं। तो वो वाला एहतसाब जो है वो तो बिल्कुल जजेस का तो जजेस ही करते हैं, और फ़ौज का एहतसाब भी ये क्लियर है बात कि वो भी
فوجی لوگ ہی کریں گے, کوئی اور تو نہیں کرے گا. تو انہوں نے تو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا فوج کا احتساب کریں گے. وفاقی حکومت نے کرنا ہے نا, وزارت دفاع نے کرنا ہے. نہیں, وہ انٹرنلی ان کا ایک انٹرنل میکنزم ہے فوج کا. یہ وزیر دفاع اور یہ وزیر دفاع اور پرائم منسٹر میں لکھا ہوا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ اور وزیر دفاع ان کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ نہیں, یہ کورٹ مارشل وغیرہ تو نہیں کر سکتے نا. وہ تو اگر ریٹائرڈ آدمی کا بھی کرنا تو فوج ہی کر سکتی ہے نا. ڈائریکشن اور ڈیسیژن تو وفاقی حکومت لے گی نا. نہیں, وفاقی حکومت کی تو اب اس پہ رول ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو اگر فوج چاہے, اگر وہ سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ وہ اپنے اس فیصلے کو فوج کے ذریعے فوج کو کہہ کے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں, اگر قانون ان کو اجازت دیتا ہوگا تو کرائیں گے. لیکن آج تو چونکہ ریویوز لگے ہوئے تھے, امپلیمنٹیشن کی تو آج بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن جب یہ ریویو خارج ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر امپلیمنٹیشن کرانا چاہتا ہے سپریم کورٹ تو اس میں اگر واقعی وہ آرڈر امپلیمنٹیبل ہے تو وہ اس طرف پیش رفت کریں گے. لیکن اگر ان کے امپلیمنٹ کرنے کا نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ججز کا احتساب کریں گے, اور اپنے ججز کے احتساب کے بارے میں وہ جو اشارے آج نظر آئے ہیں. چلیں جی, امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ جی قیوم صحیح کے ساتھ. جی عرفان قادری صاحب, یہ کیا اتفاق ہے کہ جو ریویو پیٹیشنز داخل کی گئی تھی جس میں ایک سیاسی جماعت کے آپ بھی وکیل تھے اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھیں, اس وقت وہ ان کا ایک اتحاد تھا, ایک الائے گورنمنٹ تھی, تو کیا یہ محض اتفاق تھا کہ تمام وہ درخواستیں جو سیاسی جماعتوں کی تھی ایک ہی طرح کی تھی, ایون کاما فل سٹاپ تک جو آپ نے ڈرافٹ کی؟ یہ آپ جو فرما رہے ہیں obviously اس طرح کے اتحاد تو دنیا میں ہوا کرتے ہیں, پاکستان میں تو خاص طور پہ ہوا کرتے ہیں. تو حکومت جو بھی آتی ہے وہ اس کے پیچھے کئی دفعہ عدلیہ بھی ہمیں اس کے ساتھ نظر آتی ہے اور کئی دفعہ ہمیں ہمارے ادارہ جات بھی نظر آتے ہیں. تو وہ تو ایک حقیقت ہے جس سے ہم چشم پوشی تو نہیں کر سکتے. نہیں, میں یہ اتفاق یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو ریویو پیٹیشنز ہیں وہ ساری سیم ہیں, یہ اتفاق کیسے تھا؟ الفاظ بھی ہو بہو سیم ہے, اور بقول چیف جسٹس کے ایک آرکیسٹرا تھا جس کو چلا رہا تھا کوئی ڈنڈے والا بندہ پیچھے کھڑا ہوا. آپ وہ کہہ رہے ہیں سچ بول دیں آج کہ کس کے کہنے پہ یہ سب کیا گیا تھا اور آج واپس کیوں لی گئی 4 سال بعد؟ دیکھیں میری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے آن اے ویری سیریس نوٹ کہ میرے جو سائل کے ساتھ میری جو کمیونیکیشن ہے وہ پریولیجڈ ہے, تو میں تو اس کو ڈیولج نہیں کر سکتا نا کہ میرے سائل نے مجھ سے کیا آپ کی کمیونیکیشن بالکل پریولیجڈ ہے, لیکن درخواست تو سب کے سامنے ہے. جی ہاں, درخواست تو سب کے ساتھ. بٹ اینی وے منیر کوئکلی, اب عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل جو ہے وہ فوج نے خود ہی کرنا ہے اور جس طرح بھی کرنا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو اٹارنی جنرل نے بیان دیا ہے کہ ہم یہ واپس لے رہے ہیں نظر ثانی اور ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو کتنی سنجیدہ لگتی ہے آپ کو حکومت اس پہ عمل درآمد کے لیے؟ یہ جی اس حکومت سے پوچھیں گے جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ گھر پورا ہو. گھر تو پورا ہے ہی نہیں, آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں انٹرم گورنمنٹ کے اندر. ان کے کیا اس وقت اختیارات ہے, کانسٹیٹیوشنلی بھی ایک طریقے سے ان کے پر کویسچن مارک لگ جائے گا جب 90 دن سے یہ اوپر چلے جائیں گے. ان کے پر ایک پریشر ہے کہ الیکشنز کریں. دوسری طرف یہ منتخب نمائندے تو ہیں ہی نہیں, تو ہم تو منتخب نمائندوں کے سے ہی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ سب کو پتہ ہے. جب انوار الحق کاکڑ صاحب کا ہم پوچھتے ہیں کہ جی نام کہاں سے آیا, تو نہ نون لیگ بتا سکتی ہے کہ کہاں سے آیا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے, نہ راجہ ریاض صاحب بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے آیا. تو اٹس ویری آبویس کہ اس وقت ملک کون چلا رہا ہے. یہ تو کسی کو آپ باہر جا کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کو تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک کون چلا رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ سابق اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں عرفان قادر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو احتساب ہونا ہے یہ افواج پاکستان نے خود ہی کرنا ہے, اور انہوں نے ہی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا ہے. چونکہ پولیٹیشنز تو ان کو انوائٹ کریں, آئیں جی ہم نے ہائیبرڈ رجیم بنا دی ہے, آپ یہ چیز سنبھالیں, ہم وہ چیز سنبھالتے ہیں. سو ناؤ از دس ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری؟ دیٹس دا بگ کویسچن. قیوم صدیقی صاحب, چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اب اس فیصلے پہ عمل درآمد کی اگر بات کر رہے ہیں, سوالات بھی بہت سے اٹھا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس پہ عمل درآمد کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں عمل درآمد تو آپ نے وہ جو ابھی پڑھ رہے تھے جو آپ ایک ڈائریکشن ہے جس جو کہ مسلح افواج کے سربراہان کو تھرو منسٹری آف ڈیفنس کی گئی تھی, اور پھر آج شاید اس بارے میں انہوں نے کہا بھی کہ ہم نے ان کے نہ تو کسی اختیار کو ایروڈ کیا نہ کچھ,
ہم نے انہی کو کہا کہ آپ خود دیکھ لیں آپ کا جو سارا سلسلہ ہے اس پہ کیا ہوا. تو ظاہر ہے یہ اگر یہ ریویو جو ہیں وہ ڈسمس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ابھی تو ریویو بھی رکھے ہیں نا, واپس نہیں کیے ہیں, تو اگر یہ ڈسمس ہو جاتے ہیں اور ججمنٹ ایز اٹ از بحال ہو جاتی ہے, اور پھر وہ دور جو ہے جس دور کی یہ بات ہے, میرا خیال شاید اس حوالے سے چیف جسٹس یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا جو تھا یہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ وہ تو جب کوئی ریٹرن آئیں گی چیزیں ساری اس میں سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے متی اللہ جان صاحب, یہ نا ایک اگر ہم دیکھیں تو فیض آباد دھرنا کیس کا جو ججمنٹ ہے وہ کور کرتا ہے آپ کی پولیٹیکل صورتحال کو بھی, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور آپ کے اداروں کی جو وہ ساری صورتحال ہے کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی فنڈنگ اور اس کے حوالے سے کہ یہ کیا اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو یہ آج اگر جب الیکشن کمیشن کے وکیل کو سوال جواب ہو رہے تھے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی ہم نے آپ جو ہم سے متعلق تھا وہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا اور واپس مانگ رہے ہیں درخواست واپس مانگ رہے ہیں. تو پھر اس پہ ہی ساری یہ بات ہوئی تھی کہ یہ آرکیسٹرا, اور اگر آپ نے پہلے کسی کے کہنے پہ کیا تھا اور اب کسی کے کہنے پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے پہلے درخواستیں کیسے ہوئی, ساری نے اکٹھی اور سب نے چیلنج کر دیا؟ اور میرے خیال میں کیا ہونا ہے, مطلب یہ تو سب کو پتا ہے کہ آج چیف جسٹس یہ بھی کہا کہ وہ ایک وہ بچے کا جو ہے وہ قصہ بھی سنایا انہوں نے کہ اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہے وہ بے لباس ہے, ایک بچے نے بتایا تھا. دیکھیں گے تو بادشاہ بے لباس ہے, سب کو پتا ہے. بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ جو ہے وہ بے لباس ہے, جو بے لباس ہے وہ بادشاہ ہے. بار بار تو ملنگ ہو سکتا ہے, ویسے بادشاہ تو نہیں ہو سکتا. فنکادر صاحب کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ اب اگر جو رپورٹ مانگی گئی ہے اور 1 نومبر تک کی تاریخ رکھی گئی ہے, اس رپورٹ میں کیا ہوگا, حکومت کیا اس میں لکھے گی جس سے چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ نظر ثانی کی درخواستیں فائنلی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ختم, اس میں ایسا کیا پروگریس ہوگی؟ اچھا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کس چیز کی رپورٹ مانگی گئی ہے؟ میرے سامنے آرڈر نہیں ہے. اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ہم اپڈیٹ کریں گے, اس حوالے سے 27 ستمبر کی ڈیڈ لائن ہے کہ 27 ستمبر تک اٹارنی جنرل نے ایک رپورٹ سبمٹ کرانی ہے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو وہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے اس میں جس سے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنلی کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے نظر ثانی درخواستیں واپس کی جاتی ہیں اور وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو تو بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی آج امپلیمنٹیشن تو لگی نہیں, آج تو ریویوز لگے ہوئے ہیں, آپ ریویوز کو ڈسپوز آف کریں. امپلیمنٹیشن کی جب بات ہوگی, جب آپ ریویوز جو ہے ڈسمس کر دیں گے جیسے قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ امپلیمنٹیشن کی بات کریں نا. تو آج چونکہ لیکن جب تک ججمنٹ چینج نہیں ہوتی ہے فیلڈ میں تو ہے نا عرفان قادر صاحب. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن لگ یہی رہا ہے آپ کے چونکہ آج کوئی سامنے آیا نہیں, کسی نے کنٹیسٹ نہیں کیا, آپ بھی نہیں آئے نا. سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے تو ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ کے ذہن میں ہے اور اٹارنی جنرل صاحب بھی سیم پیج پہ ہیں اور وہ اس وقت کوشاں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, تو اس میں اگر انہوں نے کوئی رپورٹ داخل کرنی ہے تو بالکل ان کو موقع ملنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چند عام دوسرے ایشوز بھی ہمارے سامنے ہیں. ایک گیلپ سروے آیا ہے جس میں افواج پاکستان کو سیاستدانوں کے بالمقابل کھڑا کر کے عوام سے پوچھا گیا ہے کہ زیادہ مقبول کون ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.